औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अतहर काज़मी खदीजा टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे यौम शहादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के बारे में। वो तालीमात जो हमारे माशरे को बहुत अच्छा साबित कर सकती हैं अगर हम छोटी छोटी बातों को मौलाए कायनात के लें, जैसा कि हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, यानी दीन में इल्म और हिकमत की जो तालीमात है वो कैसे मौलाए कायनात ने दी। इस तमाम पहलू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना लियाकत रज़ा रिजवी साहब। आइए उनका खैर मक़दम करते हैं और मौलाए कायनात की तालीमात के बारे में और जो इंसानी हुकूक़ के बारे में मौलाए कायनात ने दर्स दिए हैं, उनके अक़वाल ज़र्री हैं, तमाम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। मौलाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, जैसा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम शहादत है, मौलाए कायनात ने जो सबसे ज़्यादा जो दर्स दिया है वो इल्म और हिकमत का। हम अगर हुजूर सरवर कायनात की इस हदीस के पस मंज़र में देखें कि अना मदीनतुल वालियुन बाबुहा, तो इस हदीस के पस मंज़र में इल्म और हिकमत की वो कौन सी तालीमात हैं जो तमाम माशरे के लिए मशअल राह हो सकती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। बिरादरान अज़ीज़, ये शब-ए ज़रबत है और जिस मौजू के लिए हमारे भाई अतहर साहब ने फरमाया है वो बहुत ही तवील और बहुत बड़ा मौजू है, जिसका एक बहुत थोड़े से वक्त में ऐसा करना ज़रा मुश्किल है। बेशक, लेकिन चंद ऐसी ज़रूरी बातें जो अर्ज़ करना है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जनाब सरवर कायनात ने तकरीबन 1000 हदीसें अली इब्न अबी तालिब की शान में कही हैं। जज़ाकल्लाह। और इसमें ये तमाम अहादीस इस्लाम के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की किताबों में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया किताबों में मौजूद है, मुत्तफ़िक़ अलैह सारी किताबों में मौजूद, बहुत सी किताबों में मौजूद है जी। उनकी एक तवील फ़हरिस्त है। एक अफसोसनाक बात यह है कि हमने बहुत सी चीज़ों को सिर्फ रस्म बना लिया है जी, और रस्म बनाने की बिना पर हमारे सामने वो बहुत सी बातें जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हमको मिली हैं वो रह जाती हैं, उनको बयान नहीं किया जाता और कुछ ऐसे ही मौके इत्तेफाक से आते हैं कि जब उन बातों को बयान किया जा सके। जो ये इरशाद फरमाया जनाब सरवर कायनात ने कि अली इब्न अबी तालिब इल्म का दरवाज़ा हैं और मैं उसका शहर हूँ, मैं शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को इमाम हम मानते हैं और ऐसा इमाम मानते हैं जो आलिम कुल था। वाह! अगर आलिम कुल ना होते तो ये ना फरमाते कि सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मैं दुनिया से गुज़र जाऊँ जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो। ये जुमला बता रहा है कि हर इल्म रखते थे मौला। बल्कि आगे बढ़कर आपने ये भी इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। जो ज़मीन से लेकर आसमान तक के रास्तों को जानता हो वो कितनी अजीम शख्सियत होगी, कितना उसके पास इल्म होगा। मौलाए कायनात ने हमारे इस्लाम के इस्लामी माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें इरशाद फरमाई हैं जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर दिया है। उन बेहतरीन चीज़ों में से ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो छोटी छोटी हैं बज़ाहिर हमारी नज़र में, लेकिन मौला ने उनकी बुलंदी को बताया है कि वो बातें छोटी नहीं बल्कि बहुत बुलंद है। यानी उससे माशरा कितना अच्छा पूरा बन जाएगा। इस्लामी माशरा जी, कैसा हो सकता है इसकी एक हल्की सी झलक इस वक्त हम पेश करेंगे। बहुत मुख्तसर सी एक झलक पेश करेंगे उसमें। जैसा कि सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मौलाए कायनात ने हर आदमी को ये दर्स दिया है कि वो अपने आप को पहचाने। सुभान अल्लाह। इसीलिए इरशाद फरमाया कि अतज़मु अन्नक जिर्मुन सगीरु
वफ़ी कंतवा आलमुल अकबर। ए इंसान, ए आदमी, क्या तू ये गुमान करता है कि तू एक छोटा सा कीड़ा है? हरगिज़ नहीं, हालांकि तेरे अंदर एक आलम अकबर छुपा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया छोटी है, तू बड़ा है। वाह वाह वाह। इंसान समझे कि मैं हूँ क्या। तू बड़ा है का मतलब ये, आलम अकबर का मतलब ही ये है कि कायनात में जो कुछ नहीं है वो तेरे अंदर है। जो चीज़ें कायनात में नहीं हैं वो तेरे अंदर मौजूद हैं। इस कायनात से तू बड़ा है। और इस कायनात से बड़ा है का मतलब ये भी है कि तेरे अंदर वो सलाहियतें हैं जो इस पूरी कायनात में मिलकर भी नहीं है। कुरान मजीद इसकी तायीद कर रहा है, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज पर पैदा किया है। अब ये समझे कि वो बेहतरीन अंदाज पर पैदा हुआ है तो उसमें उसे खुद मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी खूबी इसके इंसान के अंदर जो अल्लाह ने रखी वो है इल्म, अक्ल। और इससे पहले एक मरतबा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इल्म को खुदावंद आलम ने अक्ल का चराग करार दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसमें कुछ ऐसी बातें मौला ने इरशाद फरमाई हैं कि जिनसे पूरा माशरा एक संजीदा, एक महज़्ज़ब और इस्लामी तहज़ीब का नुमाइंदा बने। ऐसा एक माशरा तैयार हो इंसानी। वो कैसे हो सकता है? अब इस सिलसिले में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप सवाल करें, फिर मैं उसका जवाब दूँ आपको। हाँ, सबसे अहम मौलाना, अगर हम देखें आज के इस माशरे में ज़रा सी बात पे रिश्तों में आपसी कशीदगी हो जाना, वो चाहे कि वो बिल्कुल घर और ख़ानदान हो, मौला कायनात ने इस माशरे के लिए ख़ास तौर से कौन सी बातें फरमाई हैं और उनके अक़वाल ज़र्री में माशरे को सही बनाने, बेहतर बनाने के रिश्तों की बुनियाद को कैसा होना चाहिए? बात असल ये है कि इसके लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जी। हमारा रहन सहन, हमारी ज़िंदगी पूरी एक ऐसे मकाम पर आके रुक गई थी कि जहाँ हमारे लिए सैकड़ों मसाइल थे। यानी हमको एक बड़ी अजीम दुश्मनी का सामना था। एक ऐसी दुश्मनी जो हमारे दीन को, हमारे मज़हब को मिटा देने वाली थी। लिहाजा हमने हिजरतें की। हिजरतें करके हम इस मुल्क में आए और यहाँ की तहज़ीब को हमने अपनाया। जी। इसलिए कि हमारे लिए मुल्क नया था और यहाँ भी बड़ी अच्छी तहज़ीब थी। हिंदुस्तान एक महज़्ज़ब मुल्क था और है। इस तहज़ीब में हम रहे और इस तहज़ीब में रहने से हमको कुछ फ़ायदे भी हुए बहुत ज़्यादा। हमने इस तहज़ीब को अपनाया भी, लेकिन अब हम अपनी तहज़ीब को, अपने माशरे को हम आहिस्ता आहिस्ता गोया भूल रहे थे। जी। हमारा वो माशरा जो हम लेकर आए थे, इसमें हम बहुत सी चीज़ें अपनी उजागर न कर सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हिंदुस्तान में पहले भी कायदा था और आज भी हज़ारों घरों में कायदा है कि एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें पूरा ख़ानदान एक साथ रहे, ये तसव्वुर था। जी। पूरा ख़ानदान एक साथ रहे, ये एक तसव्वुर था बड़ा ज़बरदस्त, और उसी तसव्वुर पर काम हो रहा था। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक ख़ानदान का एक शख्स बहुत बड़ा होता था जो पढ़ा लिखा, काबिल, फाजिल, ज़हीन होता था। वो पूरे माशरे को अपने काबू में रखता था। ये मिलजुल के रहना बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हालात बदलते जाते हैं। जी। मौलाए कायनात ने जब ये देखा कि सारी दुनिया अपने अपने तर्ज पर ज़िंदगी गुजार रही है, तो आपने इसके लिए कुछ अच्छे मशवरे दिए। मिसाल के तौर पर पैगंबर ने भी इरशाद फरमाया, हज़रत इस्लाम ने भी इरशाद फरमाया कि अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने अज़ा क़ुरबा के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करो। चाहे वो तुम्हारे दुश्मन हों, चाहे वो तुम्हारे कत्ल पर आमादा हों, चाहे वो तुमसे नाराज़ हों, चाहे वो तुमको बुरा भला कहें, फिर भी तुम उनके साथ सलूक अच्छा, हुस्न सलूक ना छोड़ो। वाह। हुस्न सलूक ना छोड़, नहीं छोड़ी। हुस्न सलूक ना छोड़ो। और इसके साथ ही साथ मौला ने एक चीज़ इरशाद फरमाई कि हुस्न सलूक तो बहुत अच्छी चीज़ है अज़ा के साथ, मगर अज़ा का पड़ोस अच्छा नहीं। वाह।
ان کا ہمسائے میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ آقا اس کے پیچھے کیا اب آپ اس پر جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پڑوس میں رہتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی، ان میں کبھی کبھی کوئی فرق آتا ہے، اور وہ فرق ہی جو ہے پھر دونوں کے اندر ایک احساس پیدا کر دیتا ہے آہستہ آہستہ دوری کا۔ جی اس کو ہم بیان کرنے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، تو اس لیے فرمایا کہ پڑوس اچھا نہیں، ان کا پڑوس میں رہنا چاہیے، دور رہیں، سلوک کریے، سلوک کیجیے ان کا، حسن سلوک کیجیے ان کے ساتھ، لیکن قریب رہ کے نہیں، دور رہ کے۔ جی انشاءاللہ اس کو کسی اور وقت ہم بیان کریں گے، دور رہ کے کیجیے، کیونکہ زیادہ مل کے رہنے سے بھی اختلافات بڑھتے ہیں۔ بالکل۔ آپ جب اسلامی معاشرے کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ائمہ تحریم اسلام کا طرز زندگی یہ تھا کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے تھے، جوان ہو جاتے تھے، صاحب عقل و شعور بظاہر دنیا کے سامنے ہو جاتے تھے، تو ان کے گھر الگ الگ ہو جاتے تھے، وہ سب علیحدہ علیحدہ رہتے تھے، ہر ایک کا چولہا چکی الگ ہوتا تھا۔ جب چولہا چکی الگ ہوتا ہے تو آرام سے آدمی اپنی خوشی سے جیتا ہے، خوشی سے کھاتا پیتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اسی طرح وہ رہتا ہے۔ لیکن جب مشترک رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور کبھی بے خیالی ہو جائے تو پھر آپس میں اختلافات بڑھتے ہیں۔ اس لیے مولانا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم کو پڑوس میں نہیں رہنا چاہیے، دور سے رہ کے ہم سلوک کریں جو کرنا ہو ہم۔ جی ایک تو یہ ہو گئی بات، یعنی یہ معاشرے کی ایک کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہترین پہلی چیز یہ ہے کہ ہم محبت سے رہیں چاہے دور رہیں۔ واہ، اگر ہم نزدیک رہیں اور ہمیں فساد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ایک اس سے دوسرے بہتر ہے کہ ہم لوگ سے دور بہتر ہوں۔ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے الگ رہیں، سبحان اللہ۔ سب کا چولہا چکی الگ الگ ہو، محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرے ایک اور چیز ہے جو دل کو چھوتی ہے، مولا کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن بڑی عظیم عظیم باتیں ہیں ان میں۔ بے شک۔ مولانا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ارحم ترحم، واہ، تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واہ واہ واہ، رحم کا جیسے احسان کا بدلہ احسان ہے، ویسے رحم کا بدلہ رحم ضرور ملے گا۔ تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ یہ جملہ پہلی بات ہر معاشرے کے لیے، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، کسی فرقے کے ہوں، کسی مسلک کے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، لیکن اگر اس طرح سے رہیں گے تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب آپس ہی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو دوسروں سے کیوں ہوگا؟ اب آغا ایک بہت اہم سوال ہے یہاں پہ کہ جہاں رحم کا بہت اچھا درس دیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ مطلب اب اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ظلم اور تشدد کو اسلام اور اس کے لیے مولا کائنات کا کیا اقوال زرعی ہیں؟ ہاں دیکھیے، مولا کائنات نے تو اپنے قاتل تک کے ساتھ رحم کیا، بے شک، قاتل کے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ یہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ جو قاتل کے ساتھ رحم کرنا سکھائے بے شک، وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں سکھائے گا۔ اسی میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ رحم ہی نہیں، انسانی ہمدردی، اپنوں ہی سے نہیں، انسانوں سے، اپنوں کا مطلب اپنے مذہب والوں اور اپنے فرقے والوں اور اپنی ذات والوں ہی سے نہیں، بلکہ ہر اس شخص سے جو انسان ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، بہت مختصر تھا، بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ مولا کائنات اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک شہر میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ کہ عیسائی ہے۔ کہا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا پہلے اس میں قوت طاقت تھی، جوان تھا، محنت مشقت کرتا تھا، پیسہ کماتا تھا، اب اس میں کچھ نہیں رہا تو بیچارہ بھیک مانگتا ہے۔ تو کہا اس وقت بھی عیسائی تھا؟ کہا کہا اس وقت آپ بھی عیسائی ہے؟ کہا جب اس وقت عیسائی تھا تو تم اس سے محنت مشقت لیتے تھے، اور آج یہ بھیک مانگ رہا ہے، تمہارا فرض کیا ہے؟ کل جو تمہاری خدمت کرتا تھا، مطلب مولا کہہ رہے کل جو تمہاری خدمت کرتا تھا، آج وہ ایسا مجبور و بے بس ہو گیا ہے، تو اب انسانی فریضہ ہے کہ تم اس کی خدمت کرو، اس کو بھیک مت مانگنے دو، اس کو عیسائی مت کہو، یہ انسان ہے۔ واہ، یہ مولا
دیکھیے ایسا معاشرہ نے مذہب کسی بھی قسم کا کوئی تعصب نہیں سکھاتا، کوئی نفرت نہیں سکھاتا، بلکہ چاہتا ہے کہ انسان کا سلوک انسان کے ساتھ رہے، جو جس مذہب پر ہے وہ اپنے مذہب پر رہے، بے شک اس کا اپنے مذہب پر رہنا اس کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن انسانیت کے لحاظ سے وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، سبحان اللہ، سبحان دونوں آدم کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آدم کی اولاد کو انسان ہونا چاہیے، جانور نہیں ہونا چاہیے۔ آغا بس اب ایک سوال اسی پس منظر سے بالکل اس گفتگو سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ اگر ہم بات انسانی حقوق کی کر رہے ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے پوری زندگی انہوں نے صرف کر دی، تو خاص وہ اہم کوئی ایسا واقعہ جو مولا کائنات نے تمام ان انسانوں کے لیے جو کام کیے ہوں، اس میں کسی مذہب ملت کی قید نہ ہو، کوئی ایک ایسا واقعہ آپ پیش کریں؟ دیکھیے ایسے واقعے تو بہت سے ہیں جناب امیر الاسلام کی زندگی میں، لیکن مولا کے سب سے بڑے دشمن جو تھے وہ منافق اور خوارج تھے۔ جی۔ لیکن جب جنگ نہروان ہوئی ہے تو جب میں پہلے عرض کر دوں کہ جنگ نہروان خوارج سے ہوئی ہے، خارجین سے، تو خوارج جو تھے ان کو اسلام میں کسی فرقے نے پسند نہیں کیا، جی۔ وہ ہر فرقے کے اندر داخل ہوئے، اپنی خارجیت کو انہوں نے پھیلانا چاہا، ان کو خوارج اسی لیے کہا گیا کہ وہ دین سے خارج ہو گئے، سب نے ان کو، سنی نے شیعہ نے سب نے کہا خارج، یہ خارجی ہیں، خارجی کے نام سے آج تک وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ قتل کیے گئے تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اپنے زخمیوں کو پانی پلا رہے ہو، اپنے زخمیوں کا خیال کر رہے ہو، ان کی مرہم پٹی کر رہے ہو، ان کا علاج کر رہے ہو، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہو، اسی طرح ان لوگوں کی بھی کرنا۔ حالانکہ وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ جنگجو تھے، وہ فسادی تھے، انہوں نے مولا پر ظلم کرنا چاہا، مولا کو قتل کرنا چاہا، مومنین کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات نے فرمایا کہ ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کی بھی دیکھ بھال کرو۔ کیا یہ واقعہ معمولی ہے؟ اگر جنگ نہروان آپ دیکھیں گے سنیں تو آپ کو تعجب ہو جائے گا کیا ہوا جنگ نہروان میں۔ آقا مولا کائنات نے جیسے کہ ہم نے شروع میں رسول اللہ کی حدیث پہ مبنی اس پروگرام کو میں نے رکھا کہ حکمت اور علم کے لیے مولا کائنات کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن آپ اپنے لفظوں میں مولا کائنات کے وہ اقوال پیش کریں جس سے ہمارے آج کے نوجوانوں میں نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی علم کی طرف بھی رجوع ہوں اور اس سے تمام اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دینی علوم کے لیے تو مولا نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے اور دنیاوی علوم کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں ایک جملہ مولا کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہیں تو دو ہی لفظ ہیں، لیکن ان دو جملوں میں ایک مکمل ہدایت ہے۔ جی بسم اللہ۔ چاہے آپ اس کو علم دین کی طرف لے جائیں، بلکہ علوم دین کی طرف لے جائیں، چاہے آپ اس کو سائنس کی طرف لے جائیں، علوم صنعت و حرفت کی طرف لے جائیں، آپ دونوں جگہ مولانا نے ایک دو لفظوں میں ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا جد تجد، کوشش کرو پالو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جملے پر دنیا کی دوسری قوموں نے بھرپور عمل کیا، بدقسمتی سے مسلمان نے اس جملے کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دی، چھوٹی چھوٹی ترقیاں کر کے، چند ترقیاں کر کے اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے۔ انہی نے، جن لوگوں نے اسلام کو اختیار نہیں کیا تھا، علی بن ابی طالب السلام کے جملے کو اختیار کر لیا خالی، تو وہ چاند تک پہنچ گئے۔ وہ ان جگہوں پر چلے گئے جانا چاہ رہے تھے، جب وہ جانا چاہ رہے تھے ان بلندیوں پر تو ان کو بیوقوف کہا جا رہا تھا، جہاں پہ عقل و شعور بلندیوں تک نہ پہنچ سکتا۔ لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا فرمائے جد، کوشش کرو پالو گے۔ واہ 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 واہ۔ چاہے وہ علم دین ہو، چاہے وہ علم دنیا ہو، کیا دینی علوم جو مخصوص ہیں ان میں ترقی ہو، یا وہ دنیاوی علوم ہوں، یعنی مادی علوم ہوں، ان کے اندر جو ترقی ہو وہ اسی طرح ہوگی، کوشش کرو تم۔ واہ۔ تو یہ قرآن مجید کے خلاف بھی نہیں ہے،
یہ قرآن مجید کی لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے دنیا میں کوشش کے علاوہ کچھ نہیں. سبحان اللہ. یا یہ کہ ہم نہیں جا سکتے ستاروں پر، ہم نہیں جا سکتے ستاروں سے آگے ہم نہیں جا سکتے، بہت آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ ہے وہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے مفتوح کر دیا ہے، واہ 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 واہ. مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. تو کیسے مسخر کیا ہے؟ اپنی عقل کو، اپنے علم کو استعمال کرو. انہوں نے عقل کو استعمال کیا، وہ آگے چلے گئے، سبحان بڑھ گئے، مادی ترقیوں میں آگے بڑھ گئے. ہم دینی معاملات میں بھی ہم اتنی ترقی نہیں کر سکے جتنی انہوں نے دنیاوی معاملات میں ترقی کر لی، اسی جد تجد پر عمل کر کے. آقا شب ضربت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے. دل کہتا ہے کہ کچھ ایسے لمحات جو مولا کائنات کے آخری لمحات ہوں، وہ واقعہ مصائب کی شکل میں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. برادر عزیز، بات اصل یہ ہے کہ یہ غمناک شب، یہ دکھ بھری رات جس میں مولا کائنات کے سر اقدس پر ضربت لگی ہے، اس کے دن کے کچھ واقعات ہیں. ان واقعات میں یہ ہے کہ جناب علی بن ابی طالب ٹہل رہے تھے، بے چین تھے. تو پوچھا بیٹی نے، آپ بیٹی کے مہمان تھے. اس دن لکھا ہے کہ خصوصیت سے لکھا ہے کہ اس دن بیٹی کے مہمان تھے، یعنی اولادیں آپ کو بلاتی تھیں، دعوت دیتی تھیں اور آپ ان کے مہمان رہتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ دن جناب ام کلثوم کا تھا، ان کے مہمان تھے آپ. اور مہمانی کتنی پسند ہے اس کو مولا نے بھی ارشاد فرمایا ہے. مگر بہرحال مولا وہاں مہمان تھے، اور اس مہمانی میں جب آپ ٹہل رہے تھے تو پوچھا کہ بابا آپ اتنے بے چین کیوں ہیں، آپ اتنا ٹہل رہے ہیں اتنا. کہا کہ آج کی رات میں اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں کہ جس کا روب و دبدبا، جس کی شان، جس کی شوکت، جس کی عظمت ایسی ہے کہ میں اس سے لڑت رہا ہوں. یہ وہ کہہ رہا تھا جو معصوم ہے، ایسا معصوم. اتنی خدا کی عظمت ائمہ کے سامنے تھی، حضرت اسلام کے سامنے ابو الائمہ تھے، آپ کے سامنے ایسی عظمت تھی خداوند عالم کی، اتنا روب و جلال اس کا طاری تھا آپ پر. موت سے مولا کائنات نہیں ڈرتے تھے. اس کے لیے تو مولا نے فرما دیا تھا کہ لا ابالی بالموت، علی کو موت کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے موت علی پر آ جائے یا علی موت پر چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں. یہاں اصل میں تھا کہ اب بارگاہ الہی میں اپنا پورا حساب کتاب دینا ہے. وہ ذوالجلال والاکرام ہے. مولا کائنات ٹہل رہے تھے، اور لکھا ہے کہ مولا کائنات جب جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے مسجد کی جانب، دروازہ کھولنا چاہتے تھے تو مرغابیاں جو تھیں پلی ہوئی جناب ام کلثوم کے گھر میں، وہ آ کے آپ کے دامن کو پکڑ رہی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ جتنا حسن سلوک تھا مولا کائنات کا، اتنا ہی جانوروں کے ساتھ بھی تھا. جزاک اللہ. جانور تک یہ سمجھ رہا تھا کہ آج اب جو مولا جا رہے ہیں تو شاید اب واپس نہیں آئیں گے. اس کیفیت کو مولا کی دیکھ کر جناب ام کلثوم نے گریہ فرمایا. آپ گھر سے برآمد ہوئے. ہماری روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ زنجیر آپ کے دامن سے الجھ گئی تھی، آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی. مولانا کو مخاطب فرمایا کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دے. چنانچہ زنجیر نے چھوڑا مولا کو. مولا تشریف لے گئے. روایات میں لکھا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے اور تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ صحن میں سو رہے ہیں، لیکن ایک شخص کو دیکھا مولا نے، اس کے پاس گئے، قریب گئے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو سو نہیں رہا ہے، تو جاگ رہا ہے، اور تیرے شکم کے نیچے شر چھپا ہوا ہے، یعنی تلوار چھپی ہوئی ہے. میں جانتا ہوں کہ تو میرا قاتل ہے، لیکن میں تجھے خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں. مولا کے فرمانے کا مقصد یہی تھا. اس کے بعد مولا کائنات نماز کے لیے کھڑے ہوئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے. جو روایت میں لکھا ہے کہ بعد میں اٹھایا گیا اور بھیجا گیا، یہ تمام غلط ہے. امام حسن السلام اور امام حسین السلام موجود تھے وہاں. اور آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ ایک گروہ پورا جو شہید کرنے کے لیے آیا تھا،
اس میں 2 یا 3 آدمی تھے. ابن ملجم اس میں سب سے آگے تھا, بڑا ہوا تھا. جب مولا کائنات سجدے سے سر اٹھا رہے تھے, اس وقت ادھر سے آپ نے سر اقدس اٹھایا, ادھر سے ابن ملجم کی تلوار چلی. تلوار وہ جو زہر سے بھری ہوئی تھی. جیسے ہی وہ آپ کے سر اقدس پر تلوار پڑی, اور تلوار ایسی کہ آپ کے سر اقدس کے اندر اتر گئی. لیکن اللہ اکبر, جناب امیر علیہ السلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. کل جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا, اب آج مسجد کوفہ میں شہید ہو رہا ہے. مولانا نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا, اپنی کامیابی کا اعلان کیا, اور اتنی شاندار فکر کے ساتھ مولا کائنات نے یہ جملہ ادا کیا کہ دنیا سمجھ لے کہ علی کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے ضربت کا, کوئی خوف, کوئی چیز ایسی طاری نہیں ہوئی ہے علی کے ذہن کے اندر, فکر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جیسے خوف کہا جائے دنیا کا یا موت کا. بلکہ یہ اپنی کامیابی کا اعلان کرنا ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں تھے. اگر پیغمبر ایسا ہے کہ جس کی زندگی کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری تمام عبادتیں, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, وہی اس وقت منظر دکھا رہے ہیں کہ ان کے ذہن پر بھی کوئی اثر نہیں تھا, میرے ذہن پر بھی کوئی اثر نہیں. میں بھی اپنے ہوش و حواس میں ہوں, حالانکہ تلوار میرے سر میں اتر چکی ہے. اس کے بعد آپ نے فوراً جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے. وہ بیٹا کتنا عظیم تھا کہ جو اسی طرح ساکت رہا. باپ نے حکم دیا, امام وقت نے, امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور نماز شروع کی. چند آدمی ایسے تھے جنہوں نے مولا کائنات کو جا کے ایک گلیم میں لپیٹا. آج گلیم کا تابوت بھی اٹھا ہے لکھنؤ میں. یہ رسم اسی دن سے, وہ گلیم کے تابوت کا جو سلسلہ تھا اسی یاد میں ہوا یہ. اور ہماری تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ جب مولا کائنات پر کے سر اقدس پر یہ ضربت لگی تو آواز آ رہی تھی ہاتف کی, لتحدمت واللہ ارکان الہدا, ہدایت کے ارکان گر گئے. ایک شور, ایک گریا بلند ہوا, پورے مدینے سے شور کی آواز آئی. لوگوں نے اپنے دروازے کھولے, لوگ مسجد کی طرف دوڑنے لگے. قاتل کو پکڑا گیا, گرفتار کر کے لایا گیا, اس کو رکھا گیا. یہاں پر بھی مولا کائنات نے اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ فرمایا. اور اس کے بعد جب یہ مولا کی اس زندہ لاش کو گویا کہیے جب لے کر آئے گھر میں, تو کیا عالم ہوا ہوگا یہ نہ پوچھیے. بیٹیاں تھیں, بیٹے تھے, سب گریا کر رہے تھے. قیامت مچی ہوئی تھی, ایک قیامت تھی, ایک اصحاب و انصار رو رہے تھے, گریا فرما رہے تھے. صبح تک یہ گریا ہوتا رہا, لوگ آتے رہے, کھڑے رہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے فرزندوں سے کہ اب ان لوگوں سے کہو کہ تم جاؤ, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں میرے اوپر گریا کر لیں. اللہ اکبر. مولا کائنات تو یہ چاہتے تھے کہ بیٹیاں ان پر گریا کریں, لیکن یہی بیٹیاں اس وقت اپنے بابا پر جو گریا کر رہی ہیں, کل یہی بیٹیاں جب کربلا میں ہوں گی تو ان کو رونے نہیں دیا جائے گا, ان کو زخمی کیا جائے گا, ان کے نیزے چبھوئے جائیں گے, ان کی چادریں چھینی جائیں گی, ان پر ظلم و ستم کیا جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ناظرین, آپ نے یہ پروگرام سماعت فرمایا. ہم بے حد شکر گزار ہیں مولانا سید لیاقت رضا رضوی صاحب کے کہ انہوں نے وقت دیا. آپ نے مولا کائنات کی تعلیم اور حکمت کے بارے میں یہ پرنور گفتگو سماعت فرمائی. یہ ایام ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں ہیں تمام ناظرین, کیونکہ یہ ایام ہمارے لیے عاشورہ کی طرح ہیں کہ جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں, انہی کی بارگاہ میں آج ان کے بابا کا بھی غم منا رہے ہیں. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبرائیل کا خالق دعائی ہے, جبرائیل کا خالق دعائی ہے. سجدے میں
سے